बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे बड़ी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड में सज़ाओं के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब की अपीलें ख़ारिज कर दी हैं। इस तरह उनकी तमाम सज़ाएँ बहाल हो चुकी हैं और ये कहा है अपने फ़ैसले में कि नवाज शरीफ वापस आएँ या पकड़े जाएँ तो अपील बहाली की दरख्वास्त वो दे सकते हैं। इस पर फवाद चौधरी साहब का रद्दअमल ये है कि आज का ये फैसला अवाम और PTI के मौक़िफ़ की फतह है। और शेख रशीद साहब ने यह दावा किया है कि 15 रोज़ में बरतानिया के साथ मुल्ज़िमान की हवालगी का मुआहदा होने वाला है। इस फैसले के बाद एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की बहस दोबारा गर्म हो चुकी है। ये फ़ैसला है क्या, किन मेरिट्स पे फ़ैसला किया गया, अदालती मुआवन ने क्या किरदार अदा किया और फैसले में लिखा क्या गया, इस पर बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। लेकिन दूसरा अहम मौजू आज का है भारत से, जहां भारत ने मकबूजा वादी के मामले पर एक APC बुला रखी है दिल्ली में मोदी सरकार ने, जिसमें भारत नवाज जो पार्टियां हैं उनको दावत दी है। 14 रहनुमाएँ 8 पार्टियों के जो वहां शरीक हुए, 3 घंटे से ज़ायद ये APC जारी रही। इससे क्या निकला, इस पर बात करेंगे। और मोदी सरकार अब किस मिशन पर है मकबूजा वादी के बारे में, इस पर गौर करेंगे। सबसे पहले सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ साहब की अपीलों पर फैसला आ गया। फैसला आपने भी देखा, खबर भी आपने देखी। इब्तदाई रद्दअमल क्या है, फिर तफसीलात में जाते हैं। ये तकनीकी नौयत का फैसला है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद नहीं है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही उनको मफरूर करार दे चुकी है। तो इसलिए जो अपीलें उन्होंने दायर की थी उन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो जब वतन वापस आएंगे या लाए जाएंगे उस वक्त वो बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। गोया उस वक्त उनकी अपील दोबारा सुनी जा सकती है। तो ये तो रिलीफ नहीं हो गया? नहीं, ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये रिलीफ है। ये उनको ना आप रिलीफ कह दीजिए ना आप सजा कह दीजिए। वो ये आप ये समझिए कि एक तकनीकी नौयत का फैसला है जो इस वक्त उनकी अपील खारिज हो गई है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 3 रेफरेंसेस दायर किए गए थे। हाँ जी, एक है अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस, हाँ जी, एक है फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस, एक है एवनफील्ड बिल्कुल रेफरेंस। तो ये एवनफील्ड रेफरेंस जो है उसमें उनको सजा हो चुकी है और यह अल अजीजिया स्टील मिल्स जो है इसमें भी उनको सजा हो चुकी है। अब ये फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में उनको बरी कर दिया गया था। अब बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि ये जो सारे मुकदमात हैं ये एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, यानी आपके जो मालूम ज़राए आमदन है उससे ज़्यादा के आपके असासे हैं और ये 3 अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए। जबकि मामूल ये रहा है अदालतों का कि या नैब का भी, अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो तो असासों के हवाले से एक ही रेफरेंस दायर किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये एक ही रेफरेंस है जिसके 3 टुकड़े किए गए और ये 3 टुकड़े करने में जो फाजिल हमारे चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उनका भी एक किरदार है। ताकि ये अगर कोई दूसरा मुकदमा होता तो एक साथ सुना जाता, एक साथ सजा हो जाती है, वो होनी थी। यहाँ अलग अलग सजाएं जो है वो फिर उनकी अनाउंस हुई। और दिलचस्प बात यह है कि एक जज जो थे अरशद मलिक, उनकी वीडियो मंजर आम पर आई। आज राना सनावला साहब भी इसका हवाला वो एक नाजेबा हरकत कर रहे थे, उनको उन्होंने कहा कि मुझे ब्लैकमेल करके और ये फैसला हासिल किया गया है। वो एक लंबी चौड़ी इस पर बहस हुई। मरियम ने भी उनकी वीडियो जो है वो रिलीज़ की और भी बड़ी बहस होती रही। अब वो साहब दुनिया से रुखसत हो चुके, उनको मुलाजमत से अलग किया गया इस वजह से कि उन्होंने नाजेबा हरकत की हैं और वो यानी एक जज के मयार पे वो पूरे नहीं उतरते। तो अब जब उन्होंने फैसला जो दिया है उस फैसले की तो अखलाकी साख बरकरार नहीं रही
اور توقع کی جا رہی تھی کہ اگر نواز شریف صاحب اس کی پیروی کر رہے ہوتے تو وہ سزا ان کی ختم ہو جاتی یا کیس واپس کر دیا جاتا، ریمانڈ ہو جاتا. ایسا نہیں ہوا. جیسے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے معاملے میں ہوا تھا کہ جب ہمارے قیوم ملک صاحب کی ایک آڈیو منظر عام پر آئی جس میں وہ سیف الرحمان صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، اور پھر جب وہ آئی بی کے ایک صاحب تھے انہوں نے اس کو لیک کیا اور سپریم کورٹ میں پہنچی تو وہ کیس جو تھا واپس ہوا، ریمانڈ ہو گیا. مگر یہ اب کیونکہ وہ ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی، ایک بات. دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں، ان میں سے کسی ریفرنس میں بھی نواز شریف صاحب براہ راست ملزم نہیں ہے. تو اب ان دلائل کی اس وقت اس فیصلے سے کیا یہ بھی ایک ہے نا واقعہ ہے تو صحیح، لیکن براہ راست ملزم نہیں ہے کیونکہ یہ جو العزیزیہ سٹیل ملز ہے یہ ان کے بیٹے جو حسین نواز ہیں انہوں نے ایک مل وہاں لگائی سعودی عرب میں، جس کو ان کا کہنا ہے کہ ان کے دادا جو تھے انہوں نے ان کو فنڈز فراہم کیے. لیکن سر یہ تو جب شروع ہوا تھا تب کے معاملات ہیں، تب کے دلائل یہ بتا رہا ہوں نا آپ کو، دلائل نہیں، یہ واقعات ہیں جو کیس کے. اب کے فیصلے یہ دلائل کی بات نہیں کرنا، میں دلائل کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کو حقائق کیس کے بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے جو العزیزیہ سٹیل مل ہے اس میں بھی وہ یعنی ان کی کوئی انویسٹمنٹ براہ راست نہیں ہے، اور ایون فیلڈ کے معاملے میں بھی ان کا ملوث ہونا ثابت نہیں ہوتا. یہ ان کے والد جو ہیں میاں محمد شریف صاحب اور جو ان کے قطری بزنس مین پارٹنر تھے اور ان کے پوتے، ان کے درمیان کا معاملہ ہے جو استغاثہ نے یہ موقف اختیار کیا اور اس کو کانٹراڈکٹ نہیں کیا گیا، مگر سزا ان کو مل گئی. اور یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو العزیزیہ سٹیلز بل میں تو کوئی ایویڈنس ایسی نہیں آئی جس میں معلوم ہو کہ انویسٹمنٹ نواز شریف صاحب کی ہے، کیونکہ ان کے بیٹے جو نفع کماتے رہے وہ نفع ان کو بھیجتے تھے اس کا بڑا حصہ. یہ تو اپنے پس منظر اس کو کہا گیا کہ کیونکہ ان کو نفع آ رہا تھا اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک یہی تھے. یہ اتنا ہی سادہ اگر مسئلہ ہے تو اس کو پلیڈ کیوں نہیں کرتے، کنٹیسٹ کیوں نہیں کرتے؟ عدالت نے اپنے فیصلے میں آج لکھا ہے کہ he was provided a fair trial in as much as learned trial court provided him opportunity of hearing as well as cross-examining the prosecution. ہاں یہ تو اصل بات یہ ہے نا کہ ان کو تقریباً 107 سماعتیں ان کی ہوئی ہیں، اور یہ تو میں آپ کو مقدمے کے بتا رہا ہوں جو واقعات ہیں. اب یہ سزا جو ان کو ہو چکی ہے اب جو کہ آج بحال ہو گئی، وہ نہیں آئے، لیکن جب وہ آئیں گے تو اپیل کر سکیں گے. ٹھیک. عامر سید عباسی نے ہمیں جوائن کیا. عامر آپ بتائیے گا کیا انڈرسٹینڈنگ آپ کی بنی؟ عدالت نے کل کی جو سماعت تھی جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب سے مکالمہ ان کا ہوا، آج پھر یہ شارٹ آرڈر بھی سامنے آ گیا، تو کیا بحیثیت مجموعی آپ کی رائے بنی اس فیصلے کے اوپر؟ جی جامی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ اپیلز جب سماعت زیر سماعت تھی تو اس میں عدالت بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے ضروری ہے، ضابطہ فوجداری اور قانون اور آئین یہ ضروری کہتا ہے کہ ملزم اور اپیلانٹ جو ہے، جو اپیل کنندہ ہے، اس کا موجود ہونا نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر اپیل نہیں سنی جا سکتی، کیونکہ اپیل جو ہوتی ہے وہ کنٹینویشن آف دا ٹرائل ہے، کیونکہ ٹرائل میں بھی ملزم کی حاضری ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اپیل میں بھی ملزم کی حاضری ضروری ہوتی ہے. جب نواز شریف صاحب بیرون ملک گئے تو اس کے بعد جب عدالت نے دوبارہ کیس کو ٹیک اپ کیا تو بارہا موقع دیا گیا نواز شریف کو کہ وہ آئیں اور اپنی اس اپیل کی پیروی کریں، لیکن پھر بتایا گیا، جو میڈیکل رپورٹس جمع کروائی گئی اس میں کہا گیا کہ وہ اپنا علاج مکمل کرنے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے. پھر ایسا ہی ہوا کہ عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دے دیا. اشتہاری قرار دینے کے بعد اب مسئلہ یہ تھا کہ ان اپیلز میں، کیونکہ جیسے ایون فیلڈ ہے اس میں شریک ملزمان ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہیں، ان کے کیس میں تو چلنا ہے، ظاہری بات ہے، اس میں اپیلز پر فیصلہ ہونا ہے، اس میں دلائل ہونے ہیں، لیکن کیونکہ نواز شریف نہیں تھے تو ان کی اپیل کو اب عدالت نے یہ سوال ریز کیا، اور اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کو امائکس کیورائے جو عدالتی معاون ہیں وہ مقرر کیا گیا، اور کہا گیا کہ آپ بطور ماہر قانون ہمیں یہ بتائیں کہ نواز شریف کی عدم حاضری میں اب اس مقدمے کی کارروائی کو کیسے آگے بڑھایا جائے. دو بیسک پوائنٹس تھے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آگے رکھے. وہ یہ تھا کہ ایک تو نواز شریف کی وطن واپسی تک اس کیس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا جائے،
اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں، اور حیات بخش کیس اس میں بہت مشہور کیس ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی اپیل کنندہ جو ہے وہ اگر ایبسکونڈ کر جائے، مفرور ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا، اور یہی ہوا کہ پھر ان اپیلز کو عدالت نے ناقابل سماعت قرار دیا ہے، ان کو میرٹس کے اوپر ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا بلکہ عدم حاضری اور عدم پیروی کی وجہ سے۔ ایک منٹ ٹھہریے، نیب کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ اپیل کو میرٹ پر مسترد کیا جائے، جبکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا کہنا تھا کہ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر مسترد کر دیا جائے۔ تو عدالت نے اسے میرٹ پہ مسترد نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کا جو موقف ہے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اگر یہ میرٹ پہ مسترد ہوتی تو پھر یہ دروازہ بند ہو جاتا، یہ گنجائش نہ ہوتی کہ وہ واپس آئیں یا جب پکڑے جائیں تو اس صورت میں اپیل کر سکتے ہیں۔ جی عامر۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں شامی صاحب، بار بار اعظم نذیر تارڑ صاحب جو پوائنٹس ریز کر رہے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، یہ سابق وزیر اعظم کا کیس ہے، اور پھر لوگ اس کی مثالیں دیا کریں گے، تو لہٰذا اس میں فیئر ٹرائل کو یقینی بنایا جائے، اور جو آئین کا آرٹیکل 10A ہے وہ بڑا واضح ہے کہ فیئر ٹرائل ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ اس میں پھر عدالت نے اسی بنیاد کے اوپر اس کو عدم پیروی پر اور عدم حاضری پر ڈسمس کیا ہے اور خارج کیا ہے، نہ کہ میرٹس کے اوپر، اور یہی ہوا کہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم نے نواز شریف کو فیئر ٹرائل کا بھی بھرپور موقع دیا لیکن وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے، لہٰذا ہمارے یہ بتائیں کہ اب جو مریم ہیں اور صفدر ہیں ان کی تو 6 تاریخ سے لگ رہی ہے، ان کی اپیلیں تو الگ سے سنی جائیں گی۔ جی اپیلیں الگ سے سنی جائیں گی، لیکن اس میں بھی ایک کوسچن ریز ہوتا تھا اس وقت بھی جب سماعت ہو رہی تھی، تب بھی یہ کہا گیا کہ اب اس میں ایک کیس ہے، اس میں 3 ملزمان ہیں، تینوں کو اگر سزا ہوئی ہے تو اگر اس میں 2 جو ہیں ان کی اپیلز کو ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس میں نواز شریف کا جیسے مثال کے طور پہ اگر ان کا رول جو ہے وہ اس میں ڈسکس نہیں ہوتا، تو کیا اس میں جو فیئر ٹرائل ہے وہ یقینی کیسے ہوگا کہ ایک کیس ہے اس میں 3 ملزمان ہیں، ان میں سے ایک غیر حاضر ہے، 2 کی اپیلز ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں، تو اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے، سزا برقرار رہتی ہے، تو کیا اس کا نقصان نہیں ہوگا نواز شریف کو، اور اگر وہ بری ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا نواز شریف کو؟ لہٰذا یہ ٹیکنیکل بات تھی جس کے اوپر اعظم نذیر تارڑ صاحب اسی لیے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ارجن کر دیا جائے، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ جو 2 اپیلانٹ ہیں جس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہیں، اگر وہ موجود ہیں اور عدالت جو ہے وہ اس کیس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، تو لہٰذا ایسی صورتحال میں ہم جو موجود اپیل کنندگان ہیں ان کی اپیل پر وکیل کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ کر دیں گے۔ ایک بات اور سنیے، کیونکہ تینوں ملزم جو ہیں ان پر الزامات الگ الگ ہیں، یعنی وہ ایک ہی الزام نہیں ہے تینوں پر، اس سے مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب ان کی اپیل سنی جائے گی تو ان کا فیصلہ الگ ہوگا۔ ویسے تو شامی صاحب کیونکہ کیس ایک ہے، اس میں سپورٹنگ رول ہے، دیکھیں مرکزی جو کردار ہے وہ نواز شریف کا ہے، اس میں بے نامی دار کا جو رول ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ہے، اور جو ڈاکومنٹ فیک جمع کروایا گیا تھا جو اس میں بطور وٹنس جو تھے وہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب تھے۔ دیکھیں نا جو اس صورتحال میں یہ ایسٹس بیونڈ مینز ہیں، وہ تو نواز شریف صاحب اس کے ملزم ہیں، اس میں مریم اس کی ملزم نہیں ہے، یا صفدر بھی اس کے ملزم نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا اب یہ بتائیں، آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ عدالت کی معاونت کر رہے تھے، لیکن وہ کس موقع پر کیوں عدالت نے یہ کہا کہ آپ معاونت کریں وکالت نہ کریں؟ وہ کیا پہلو تو وہ بیان کریں۔ جی بیسیکلی اعظم نذیر تارڑ صاحب بار بار جب عدالت کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کیس کو عام کیس نہ سمجھیں اور یہ سابق وزیر اعظم کا کیس ہے، اس کی کانسیکوینسز یہ ہوں گے، تو اس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اٹ از اممیٹیریل ہو از دی اپیلانٹ، کہ یہ ایک غیر ضروری چیز ہے کہ اپیل کنندہ کون ہے، اور عدالت ہم کورٹ آف لا ہیں اور ہم نے میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس سے بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ لہٰذا وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دوسری مرتبہ جب اس سے جو سماعت تھی اس کے اوپر انہوں نے جب جج ارشد ملک کے رول کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہی اور جو دیگر ایسپیکٹس ہیں، تو اس پر بھی عدالت نے کہا کہ آپ کوئی ایسی متنازع بات نہ کریں، آپ بینگ آفیسر آف دی کورٹ جو ہے وہ اور عدالتی معاون کے طور پر آپ کورٹ کو اسسٹ کریں، اور یہی ہوا کہ پھر عدالت نے انہیں بار بار یہ کہا کہ آپ صرف اس بات کے اوپر معاونت کریں کہ نواز شریف کی غیر موجودگی میں اس اپیل کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہی ہوا کہ پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اسی کی حد تک اپنے دلائل محفوظ رکھے، اور اس کے بعد پھر عدالت نے نیب کو سنا اور پھر یہ فیصلہ
فیصلہ دیا کہ یہ اپیلیں ناقابل سماعت ہیں نواز شریف کی غیر موجودگی میں، اور جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے یا پکڑے نہیں جاتے اس وقت تک وہ بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب، تفصیلات سے ہمیں آپ نے آگاہ کیا۔ عدالتی معاون کا رول جنہوں نے ادا کیا ان کا نام اعظم نذیر تاڑر، معروف قانون دان ہے، سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، وہ بھی پروگرام میں شریک گفتگو، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن سر آپ کے پاس جانے سے پہلے اب یہ جو شیخ رشید صاحب کا رد عمل ہے نا سر، وہ پہلے آپ کو اور ناظرین کو میں نے دکھانا ہے اور سنانا ہے۔ دیکھیے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ آج کا فیصلہ بھی ان کو سمجھ اور عقل اگر ہو تو اس کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ بات کہاں جا رہی۔ وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے تھے کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے ملیں کہ سزا بھی ختم ہو جائے اور باہر بھی بیٹھے رہیں، لیکن انہوں نے اپنا کیس خود خراب کیا، اور مریم نواز شریف نے خود کل یہ بات کہہ کے یہ اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ وہ فٹ ہیں پاکستان آنے کے لیے۔ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کو اس کے دل میں بڑا یہ افسوس ہے کہ وہ چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلی ان کی سیاسی سوچ یہ ہے کہ نواز شریف کو لایا جائے۔ مسائل ضرور ہوں گے ہمارے، لیکن ہم ان سے باہر نکلیں گے، انٹرنیشنل پریشر کو بھی مقابلہ کریں گے۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں چکمہ دیا انہوں نے باہر جانے میں، دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے فیصلے سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بات کہاں جا رہی ہے، تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ پہلی فرصت میں نواز شریف کو واپس لایا جائے، اور ایک اور اہم جملہ تھا ان کا کہ آنے والے 10-15 روز میں برطانیہ کے ساتھ ملزموں کی حوالگی کا معاہدہ ہونے والا ہے۔ یہ جو مریم نواز کو انہوں نے حوالہ دیا، ان کی کل کی گفتگو تھی، وہ دیکھیے ذرا۔ آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے، ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا، ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی۔ میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو شامی صاحب شام کی فلائٹ سے واپس لے آتے ہیں کہ گارنٹی مل جائے، اس کا مطلب علاج ہو چکا؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ زندگی کی گارنٹی، یعنی اگر جان کا خطرہ نہیں ہوگا۔ کوئی زوم بینی فکرہ بولا ہے، مگر بہرحال جو بھی صورت ہے، دیکھیں ابھی بھی انیشیٹو تو نواز شریف کے پاس ہے، جو جب چاہیں گے واپس آ جائیں گے اور ان کی اپیل کی سماعت شروع ہو جائے گی۔ اعظم نذیر تاڑر صاحب، لیکن یہ جو شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں نا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، کوشش کریں، لے آئیں ان کو، کہہ رہے ہیں 15 روز میں بالکل کریں، بسم اللہ۔ تاڑر صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ تاڑر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم شامی صاحب۔ ماشاءاللہ آپ تو عدالتی معاون بھی تھے اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ نواز شریف صاحب کی جیت ہے کہ اسے تکنیکی بنیادوں پر کیا گیا ہے، میرٹ پہ نہیں کیا گیا؟ جی شامی صاحب بہت شکریہ۔ میں کیونکہ اس میں میری پوزیشن بڑی ڈفرنٹ ہے جی، میں جب انہوں نے مجھے ہوا یہ تھا کہ میں کسی کیس کے سلسلے میں وہاں پہ موجود تھا آج سے کوئی 1 ماہ پہلے، اور پھر اسی روز مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی کیس تھا، تو میں رک گیا ان کے لیے کیونکہ ان کے وکیل امجد پرویز صاحب اس دن علیل تھے، تو ایک کرٹسی ہوتی ہے، میں نے کہا وہ اکیلے پیش نہ ہوں۔ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ عدالتی معاون آپ کیوں اور کیسے بنے؟ جی یہ ضروری ہے جی، اس لیے جی بتائیے، بالکل یہ ذہنوں میں سوال آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں بالکل۔ جی 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 جی۔ تو میں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو جب کیس کال ہوا تو ظاہر ہے ان کے وکیل نہیں تھے اور پوڈیم خالی تھا، تو جج صاحبان نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تارڑ صاحب یہ بڑا ہم موجود بھی ہیں اور پوڈیم خالی ہے، تو میں نے انہیں کہا جی کہ میں اس مقدمہ میں وکیل نہیں ہوں۔ امجد پرویز صاحب کی ریٹن ایڈجرنمنٹ ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ ہمیں معلوم ہے لیکن آپ آئیں نظر، آپ تشریف لائیں۔ میں چلا گیا جی، میں نے کہا جی حکم۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کرمنل سائٹ پہ کافی زیادہ کام کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری معاونت کر دیں کہ ایسی صورتحال میں جب کہ ملزم موجود نہیں ہے اور انہیں مفرور ڈکلیئر کر دیا عدالت میں فیوجیٹو فرام لا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی میری پوزیشن بڑی کمپرومائزڈ ہوگی، تو عدالت میں بڑا پھنسی پڑی اس بات پہ، لیکن ظاہر ہے ہم پروفیشنل لوگ ہیں، میں وکیل پہلے ہوں، میری سیاست بعد میں ہے، تو جب ہم اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوں تو پھر ہم وہ لبادہ اتار کے کورٹ میں جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو میں نے اسی لیے پھر کورٹ نے کہا کہ جی نہیں وی ہیو ٹرسٹ ان یو، آپ صرف ایک معاونت کے لیے ایک لیگل پوائنٹ پہ ہمیں بتائیں گے، فیصلہ تو ہم نے دینا ہے۔ تو اس پہ پھر میں نے جو آج تک کا پاکستانی قانون ہے 1956 سے لے کے آج تک وہ ان کے سامنے رکھا،
اور جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں وہ بھی، اور چاروں ہائی کورٹس کے تقریباً 12 سے زائد جو تازہ ترین فیصلہ جات تھے وہ دیے. اس میں دو طرح کی آراء چل رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اسے عدم پیروی میں خارج کر دیں اور جب ملزم آ جائے وہ ریسرکشن کے لیے یعنی بحالی کی درخواست دے سکتا ہے، جو انہوں نے ابھی اس کیس میں کیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اسے سائنا ڈائی ایڈجرن کر دیں، یعنی کہ غیر معینہ مدت کے لیے اسے التوا میں رکھ دیں. جب ملزم آئے تو اس کو آپ دوبارہ ٹیک اپ کر لیں. تو دو رستے میں نے دونوں انہیں تجویز کیے تھے. اس میں سے عدالت نے مناسب سمجھا کہ اسے عدم پیروی خارج کر دیا جائے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری پیراگراف میں عدالت نے اوپر جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلہ جات جو میرے حوالے سے انہوں نے ان کو نوٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ جو یہ اس کا ہم دیتے ہیں ونڈو کہ جب وہ آئے تو وہ اپیل آن میرٹس ڈیسائیڈ کرانے کے لیے درخواست دائر کر دے اور وہ درخواست قانون کے مطابق ڈیل ہوگی. یہی آج تک کا قانون ہے. تو اس لیے جب آپ کورٹ کو بطور عدالتی معاون پیش ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی فیلیشنز نہیں ہوتی. میں ایک اور چھوٹی سی تصحیح کرتا چلوں. ابھی ہمارے کورٹ رپورٹر کہہ رہے تھے کہ بارہا کہا گیا. میں نے انہیں یہ بات کی اور وہ بات انہوں نے ریسیو بھی کی اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی بات اپنے طور پہ آپ کا آرگیومنٹ درست ہے کہ یہ کیس سیاسی نوعیت کا ہے اور ہمیں اس میں یہ ایلیمنٹس دیکھنے چاہیے، لیکن ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. میں نے وہاں پہ ایک مثال دی تھی کہ اگر 1979 میں کسی اعظم یا کسی محسن یا اکبر نامی شخص کو سزا ہوئی ہوتی ہے 109 میں، تو کسی کو یاد بھی نہیں تھا ہونا کہ سازش مجرمانہ میں سزائے موت ہوئی تھی. وہ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو تھے تو آج تک وہ کیس بھولا نہیں ہے. یہ سیاسی مقدمات جو ہیں ان کی ایک اپنی ایک ان کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں کہ اس میں تھوڑی ایکسٹرا کیئر عدالت کو کرنا پڑتی ہے. طارق صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہے، کسی اعظم کو، کسی نذیر کو، کسی مجیب کو، کسی اجمل کو 109 میں سزا بھی نہیں ہوئی موت کی. یہی وجہ نا، یہی میں نے بات کی تھی. لیکن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون نے اچھی طرح دیکھا، اپنے ملزم کو پہچانا اور 109 کے تحت اسے پھانسی پہ لٹکانے کا حکم دے دیا اور پھر ایگزیکیوٹ بھی کیا. اور جب اتنی تھن میجورٹی سے سپریم کورٹ میں یہی بات تھا کہ اختلاف رائے ہو گیا تھا سپریم کورٹ میں، تو وہ میٹیگیٹ کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن میٹیگیٹ نہ کیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ساری قوم اور عدالتی نظام آج بھی شرمسار ہے اس فیصلے پر. میں یہ بات بطور وکیل اور بار لیڈر کے بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میرا عدالتی نظام آج بھی شرمسار ہے ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے پہ. اصل میں طارق صاحب ہماری عدالتوں کے کئی فیصلے ایسے ہیں جس پر ہم سب شرمسار ہیں ماضی میں. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا ہے، بڑا ان کا مشہور مقدمہ تھا، اس میں بیان تھا ان کا، قول فیصل کے نام سے چھپا، کہ دنیا کی سب سے زیادہ ناانصافیاں یا جنگ کے میدانوں میں ہوئی ہیں یا عدالت کے ایوانوں میں. تو ہماری جو ماضی ہے ہمارا، وہ اس حوالے سے کافی مشکل میں مبتلا کرتا ہے ہمیں. لیکن بہرحال اب تو ہم سارے معاملات کو ایک مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، ماضی سے ہی سبق سیکھ رہے. جی جامی صاحب بالکل سیکھنا چاہیے سبھی کو. اب یہ بتائیں کہ بحیثیت قانون دان یہ فیصلہ پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریلیف ملا ہے نواز شریف صاحب کو، یا دائرہ مزید سخت ہوا ان کے گرد اور ان کی وطن واپسی کا جو اینگل ہے وہ زیادہ پرومیننٹ اور زیادہ اس کو ہوا ملے گی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں ابھی شیخ رشید صاحب کا کلپ سن رہا تھا. جامی صاحب دیکھیں، میں نے کہا شروع میں کہ میری اس میں کیونکہ پوزیشن فرق ہے، میں پھر قانونی بات کروں گا. یہ نہ کسی کے خوش ہونے کے لیے کافی ہے فیصلہ، نہ کسی کی آنکھوں میں سینس دینے کے لیے. یہ نہ خوشی ہے نہ غم ہے. یہ ایک پیور لیگل کویسچن تھا جسے عدالت نے اچھا کیا کہ انہوں نے پیور لیگل پلین پہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. ادروائز اس پہ بڑی اونچیاں اٹھتی. میاں نواز شریف کا سزا کا فیصلہ کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. ان کے لیے ونڈو کھلی ہے، جب وہ آئیں گے وہ اس کو بہت شکریہ جناب. شیخ صاحب ہے نا، شیخ صاحب ہاں جی، تو ہمارے تو دوست ہیں شیخ صاحب. نہ خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. اچھا چلے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد نئی دلی کا رخ کریں گے، جہاں پر مودی سرکار نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کا ڈرامہ رچایا ہے جس میں بھارت نواز رہنماؤں کو دعوت دی گئی ہے. اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے، کون شریک ہوا، کیا کہا گیا، سب کچھ آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा वादी पर मोदी सरकार अब किस मिशन पर है? क्या संभाला नहीं जा रहा था जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, और उसमें भी जो भारत नवाज रहनुमा शरीक हुए 8 जमातों के 14 बशमूल 3 कठपुतली साबिक वज़राए आला, उनमें से अक्सरियत ने स्टेट हुड को रिस्टोर करने, 370 को बहाल करने की बात की, ज़र ज़मीन और नौकरियों की हिफाजत की बात की, गिरफ्तार सियासी कैदियों की रिहाई की बात की। 3.5 घंटे से ज़ायद ये तवील नशिस्त दिल्ली में हुई। भारतीय मीडिया पूरा दिन इस पर प्रोपेगेंडा करता रहा कि ये एक नया जम्मू और कश्मीर प्लान है मोदी सरकार का, लेकिन फिर यही मीडिया ये एतराफ़ करने पर मजबूर हुआ कि आज जिन रहनुमाओं को दावत दी गई थी इस APC में, वो भी वादी के खुसूसी दर्जे से पीछे हटने को तैयार नहीं। गुफ्तगू की है वादी नहीं, मकबूजा कश्मीर पूरा। जी, मकबूजा पूरा। और उसमें उन्होंने जो गुफ्तगू मैंने सुनी भारतीय TV चैनल्स पे, गुलाम नबी आज़ाद की और महबूबा मुफ्ती की और इसके अलावा सज्जाद लोन की, ये इन तमाम रहनुमाओं ने बाहर आकर यही बात की है। अभी हमें सर टेलीफोन लाइन पर लंदन से ज्वाइन किया है। गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस को। तो उमर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, महबूबा साहब तो PDP की है ना जी? नहीं, दुरुस्त है, ये कश्मीरी रहनुमा है ना? कश्मीरी रहनुमा। और कांग्रेस का मौक़िफ़ भी यही है, कांग्रेस का मौक़िफ़ कि ये बहाल करना चाहिए जो दर्जा रियासती दर्जा है। इसमें जम्मू रीजन से जो BJP के 2 से 3 नेता थे, अलबत्ता उनका वर्जन कुछ और था। हमें नईमा अहमद महजूर साहिबा ने ज्वाइन किया। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, कश्मीर के मामला पर गहरी नज़र रखती हैं। मोहतरमा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त का। शामी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। नईमा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी क्या इत्तला है आपकी दिल्ली से? जी देखिए, असल में वहाँ पे जो बीजेपी के वहाँ पे नुमाइंदे थे जो जम्मू से आए थे, उनका एक स्टैंड था, और जो गुपकार अलायंस के नाम से जो कश्मीर की जो पार्टी है खास तौर से, उनका जो एम्फेसिस था और जोर था और मुतालबा था वो था जब तक कि 5 अगस्त वाली पोजीशन जो है कि आर्टिकल 370 का रिस्टोर करना, रियासत का आइन, रियासत का फ्लैग, जब तक वो वापस नहीं होते हैं तब तक इंतखाबी अमल बेकार है, क्योंकि लोगों के साथ जो हिंदुस्तान का एक रिश्ता थ्रू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स था वो कट चुका है। उसको बहाल करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करने होंगे ताकि ये सिलसिला फिर आगे चले। लेकिन उस पर मैं जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वजीर आजम ने उस पर न तो हाँ कह दिया है न ना कह दिया है, बल्कि काफी नर्म लहजे में उनसे कहा है कि हम सारी चीजें इसको देखेंगे, क्योंकि जो पिटिशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी है आर्टिकल 370 के बारे में, हो सकता है कि एक ऐसी भी पॉलिसी हो कि उनको थ्रू कोर्ट रेस्टोर करवाएंगे। तो आप नरेंद्र मोदी जो है वो एक मखमसे में फंस गए हैं। जी, मखमसे में नहीं फंस गए हैं कि मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम पार्टी जो कश्मीर सेंट्रिक है उनका तो इस पे जोर है कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर करना होगा। इसके बगैर न तो उनका अपना सर्वाइवल भी खतरे में है, न तो उनकी क्रेडिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि स्टेट हुड रेस्टोर करना कोई मानी नहीं रखता है, उसकी कोई पोजीशन नहीं है। स्टेट हुड आप कहीं पे भी दे सकते हैं, दुरुस्त है, तक आपके पास लेकिन आप देखें जो मौजूदा हालात में अगर ये स्टेट हुड की रेस्टोरेशन होती है तो एक सेटबैक तो होगा ना नरेंद्र मोदी को। नहीं, अगर स्टेट हुड रेस्टोर होता है उसको आप इतना ज्यादा सीरियस ना लें, इसलिए कि इन्होंने इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। लेकिन इनके लिए जो सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, नंबर 1 कि उन सियासी जमातों के हेड को बुलाना जिनको आपने जेलों में बंद रखा था, जिनकी आपने ह्यूमिलिएशन की थी, लेकिन आप फिर उन्हीं के पास वापस पहुंचे कि अब हमारा जो खतरा बन रहा है, पूरी दुनिया में जो आलमी इमेज हमारी खत्म हो चुकी है, तो इनके साथ दोबारा राब्ता। दूसरी बात ये है कि जब तक ये कश्मीरी मेन स्ट्रीम को अब वो नहीं देंगे जिसका वो मुतालबा कर रही हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी खासे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम पार्टीज का वहां पे जमीन पे कायम रहना, मौजूद रहना, फिर पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल है अगर वो इस अपने मुतालबे से। मुख्तसर फरमाइएगा कि कुछ अफवाहें और तलात ये थी कि गालिबन मकबूजा वादी का नाम तब्दील किया जा रहा है।
جی یہ پہلے آیا تھا کہ جب یہ افواہیں چلائی گئی تھی کہ ریاست کو یہ جو جتنا بھی اب کشمیر رہ چکا ہے اور جموں ان کے حصے بکھرے کیے جائیں گے اور کچھ ادھر کچھ ادھر کر دیے جائیں گے، پھر کشمیر نام نہیں رہے گا، کوئی اور نام رکھا جائے گا، لیکن اس کا گورنمنٹ آف انڈیا نے پھر اس افواہ کو غلط قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ بہت شکریہ نعیمہ احمد صاحبہ۔ مظفر بیگ صاحب نے کہا کہ یہ اسمبلی کی مرضی سے 370 ختم ہو سکتا تھا اور اسمبلی 1956 میں فیصلہ کر چکی تھی، خصوصی حیثیت جاری رہے گی، اس لیے کسی طور پر بھی اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ دیکھیں خصوصی حیثیت کا بحال ہوتی ہے تو ہم کشمیری تو چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، لیکن ایک جمپ آگے کی طرف جائے گا، ایک جد و جہد کو نئی ایک تقویت ملے گی۔ آپ نے کوئی پاکستان منٹ رہ گیا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز جو ہیں ان کی تنظیم ہے پامی، ان کا اشتہار چھپا، ان کا اشتہار بھی چھپا ہے، پریس کانفرنس سے بھی پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کر رہے ہیں، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، یہ پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے داخلے کے حوالے سے، کالجوں کے معیار کے حوالے سے، فیس کے حوالے سے، جو ہسپتال ملحق ہیں ان کے حوالے سے ان کے بڑے مطالبات ہیں، ان کو سنا جائے، ان کے ساتھ بیٹھیں، اور وہ کہتے ہیں لوگ مستقبل طلبہ کا جو ہے وہ داؤ پہ نہ لگے، اور پاکستان میں یہ میڈیکل کی تعلیم جو ہے اسے بہت بہتری کی ضرورت ہے۔ ایک بریک سر یہاں پر آن پہنچی پروگرام میں، آج اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا ختم ہوا، چاہتا آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔